अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 33। तो जो लेक्चर नंबर 33 है वो है इज्तिहाद एंड इट्स कंटेम्प्रेरी इम्पोर्टेंस। इज्तिहाद effort in Islamic law is the independent and original interpretation of problems not covered by the Quran, Hadith and Ijma. In the light of fiqh, ijtihad is the name of an effort to boost one's capacity to discover Sharia ruling about a new situation in the light of Quran and Sunnah. Islam allows Muslims to adopt the changing condition and advances society through the process of ijtihad. Quran has given fundamental principles and Muslim scholars must interpret these principles wisely in the light of Quran and Sunnah in accordance with the spirit of the time in which we live. अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इजमा। अब इजमा और इज्तिहाद में क्या फ़र्क है कि जो इजमा था वहाँ पर तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स होते थे वो कोई न्यू सिचुएशन जो है वो अराइज होती थी तो उस पर वो इंटरप्रिटेशन देते थे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। बट इज्तिहाद जो है वो एक बंदे की एफर्ट को कहा जाता है कि कोई न्यू सिचुएशन जो है या न्यू प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है तो कोई बंदा जो है वो उस सिचुएशन पर इंटरप्रिटेशन निकालता है अंडर द टीचिंग ऑफ कुरान, हदीस एंड इजमा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले भी बताई थी कि जो कुरान की कंपाइलेशन का मामला हुआ कि जब जंगे यमामा में 700 हाफिजीन जो है वो शहीद हो गए तो कुरान की प्रिजर्वेशन का जो मामला था वो अराइज हुआ। तो हज़रत उमर ने क्या किया कि उन्होंने कुरान की जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए उन्होंने तरीका बताया कि जो कुरानिक प्रिस्क्रिप्शंस हैं या स्क्रिप्चर्स हैं जो अलग-अलग फॉर्म में पड़ी हुई थी या किसी ने अपने दिल में महफूज की हुई थी, याद करके क्यों ना उनको एक बुक में कंपाइल किया जाए। तो इस मामले पर भी बड़ी उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए कि ये काम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया तो हम लोग क्यों ऐसा करें। बट वो चूंकि नई सिचुएशन थी और कुरान को प्रिजर्व करने की बात थी तो लोगों ने फिर इज्तिहाद जो था, जो हजरत उमर का इज्तिहाद था, उस पर इजमा किया और जो कुरान है उसको कंपाइल किया गया। अब जो इज्तिहाद की इम्पोर्टेंस है वो भी यही है कि जब कोई बंदा इज्तिहाद करे तो वो इन द लाइट ऑफ कुरान, हदीस और इजमा से करे और जो भी कोई नई सिचुएशन जो है वो अराइज हो तो मुसलमानों को अलाउ है कि वो उसका हल जो है इन्हीं प्राइमरी जो इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ हैं वहाँ से डिफाइन करें। लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इज्तिहाद इन द लाइट ऑफ कुरान। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ही ग्रांट्स द विस्डम टू whom he wills and whoever is granted the wisdom then certainly he is granted good abundant and none remembers except those of understanding। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही जो हूँ वो इंसान के दिल में किसी बात का ख्याल डालने वाला हूँ और जब हम किसी के दिल में कोई बात का ख्याल डाल दें तो वो बात जो है 100% जो है वो ऑथेंटिक होती है। आई थिंक मफहूम जो है वो आयत का यही बनता है। अगर आपने फिर भी ट्रांसलेशन देखनी है तो आप सर्च इंजन पे इसको ट्रांसलेट कर लें। द सेकंड आया सेज इफ़ यू डू नॉट नो देन आस्क अहलुल ज़िक्र दोज हू नो द लर्न्ड वंस। कि अगर तुम नहीं जानते किसी चीज़ के मामले में देन उनसे पूछो जो अहलुल ज़िक्र हैं, जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया है। अच्छा जी, इज्तिहाद की हम इम्पोर्टेंस देखें तो हमारे पास जो सबसे बड़ी एग्जांपल आती है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में हमें मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज को यमन का गवर्नर बनाया तो उन्होंने हज़रत मुआज से कहा हाउ वुड यू डील द मैटर, कि तुम जो हो जो इशू अराइज होगा तो उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे या सॉल्व करोगे। तो हज़रत मुआज ने जवाब दिया आई विल कंसल्ट कुरान फर्स्ट, कि मैं सबसे पहले जो है वो कुरान से कंसल्टेशन हासिल करूंगा, देन योर सुन्ना एंड इफ आई डिडंट फाइंड एनीथिंग फ्रॉम बोथ सोर्सेज आई वुड डील इट विद माय विजडम। तो अगर मुझे कुरान और सुन्ना से कोई चीज़
نہیں ملے گی تو میں اپنے ڈسکریشن سے اس چیز کا فیصلہ کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کی اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے کمپائلیشن آف قرآن، جو ہم نے انٹروڈکشن میں ڈسکس کی ہے۔ The third one is nomination of حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ایک ویکیوم جو ہے کریٹ ہوا لیڈرشپ کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نومینیٹ کیا، اور یہ جو ان کی نومینیشن کی تھوڑی سی شارٹ سٹوری ہے وہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر دی تھی۔ اچھا جی، ریوارڈز دیکھ لیتے ہیں فور اجتہاد۔ عمر ابن عاص reported if a judge makes a ruling striving to apply his reasoning and he is correct he will have two rewards۔ اگر کوئی جج وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی ذہانت کے مطابق، یا وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی ریشنل کے مطابق ہوتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے فیصلہ، تو اسے دو ریوارڈ ملیں گے۔ if a judge makes a ruling striving to apply his reasoning and he is mistaken he will have one reward۔ کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے اور اس فیصلے پہ اس کی ریزننگ اور ریشنلٹی شامل ہوتی ہے، بٹ کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک ریوارڈ جو ہے وہ عطا کریں گے۔ Who can do اجتہاد؟ اجتہاد requires expertise in the Arabic language، کہ عربک لینگویج آنی چاہیے، تھیولوجی ریلیجیس اسٹڈی میں ماہر ہونا چاہیے، ریویل ٹیکسٹ مینس کہ قرآن پاک کا پورا پراپر نالج ہونا چاہیے، اینڈ پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس، اور شریعہ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ این اسلامک اسکالر ہو از کوالیفائڈ ٹو پرفارم اجتہاد، جو اجتہاد کر سکتا ہے اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں۔ ہاؤ ٹو ڈو اجتہاد ٹوڈے، کہ آج کے دور میں اجتہاد جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہیں وہ رائٹرز ہیں، ان کے ہم اوپینین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اجتہاد کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں۔ تو جو علامہ اقبال ہیں انہوں نے بھی اجتہاد کیا تھا۔ آپ اپنے پاک اسٹڈیز یا پولیٹیکل سائنس میں پڑھیں گے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس، تو وہ جو ہے علامہ اقبال کا ایک قسم کا اجتہاد تھا۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اگر ہم ڈاکٹر حمید اللہ کی رائے جانیں تو وہ کہتے ہیں جو کہ ورلڈ اسلامک کونسل ہے اس کے تھرو اجتہاد ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایشو جو ہے وہ امہ میں ارائز ہوتا ہے تو جو ورلڈ اسلامک کونسل ہے اسے چاہیے کہ وہ ٹیکل کرے تھرو اجتہاد۔ دین ابو اعلیٰ مودودی کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک کولیکٹیو اجتہاد ہونا چاہیے، جس طرح کہ ہر فیلڈ سے ہمیں ایکسپرٹ بندے جو ہیں وہ بلانے چاہیے۔ اگر لائر ہے تو بہترین قسم کا جو لائر ہے اس کو بلائیں، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر جو بہترین اپنے پروفیشن میں ہے اس کو بلائیں، اسی طرح پولیس اور اسٹیٹ، جہاں جہاں پر جو بھی یا جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہاں سے ہمیں جو بندے ہیں، جو پروفیشنل بندے ہیں جن کو ٹائم ہو گیا اپنی فیلڈ میں، ان کو اکٹھا کرنا چاہیے اور کوئی بھی جو ایشو ہے اس پہ ان کی رائے لینی چاہیے۔ تو شاہ ولی اللہ کا کیا کہنا ہے کہ فیتھ اور ورشپ، کہ اجتہاد جو ہے وہ ایک انسان کر سکتا ہے اور وہ انسان ہے جسے اللہ پہ پورا یقین ہونا چاہیے اور وہ عبادت گزار ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اجتہاد جو ہے وہ کون کون سے انسٹیٹیوشن ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں؟ دا فرسٹ ون از اسلامک آئیڈیالوجی کونسل آف پاکستان۔ تو کوئی بھی لا جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے تو جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے وہ اس پہ نظر ثانی کرتی ہے کہ آیا یہ جو لا پاس ہو رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف قرآن، سنہ اور اجماع سے ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اکارڈنگ ٹو پرائمری سورسز آف اسلامک لا کے مطابق ہے دین وہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتے اور اس کو پاس کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی قانون جو ہے یا لا جو ہے یا کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو پرائمری سورسز آف اسلامک لا نہیں ہوتی دین وہ اسے ریفیوٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جی او آئی سی ہے، جو او آئی سی ہے وہ بھی پرفارم کرتی ہے اجتہاد۔ اگر ہماری امہ میں کوئی بھی نیو ایشو جو ہے وہ ارائز ہوتا ہے تو وہ اس پہ اپنا اوپینین جو ہے وہ سبمٹ کرواتے ہیں۔ دا تھرڈ ون از جامعہ الازہر، ایجپٹ میں واقع ہے، یہاں پر بھی اجتہاد کے لیے ایفرٹس کی جاتی ہیں۔ دا فورتھ ون از فقہ اکیڈمی ان انڈیا، یہ بھی اجتہاد پرفارم کرتے ہیں۔ دا ففتھ ون از فقہ اکیڈمی جدہ، یہ بھی جو ہیں وہ اجتہاد جو ہے وہ پرفارم کرتی ہیں۔ چلے جی ڈسکس کرتے ہیں کہ اجتہاد کی امپورٹنس کیا ہے اور اس نے آج تک کیا کیا ایشو جو ہیں وہ ریزولو کروائے ہیں، یا جو نئے مسئلے ارائز ہوئے تھے تو ان کو انہوں نے کیسے ٹیکل کیا۔ جو اسلامک سوسائٹی ہے اس میں بڑا ایشو ہے کہ
جو ڈی این اے ہے اس کو ایز اے سورس آف وٹنس لینا ہے یا نہیں لینا، کیونکہ اسلام میں ہے کہ جب تک 2 لوگ 4 لوگ کسی چیز کی گواہی نہ دے دیں تو ہم کسی پر فردی جرم عائد نہیں کر سکتے. بٹ جو اسلامک اسکالرس ہیں انہوں نے ڈی این اے کو ایز اے سورس آف وٹنس جو ہے وہ بعد میں ڈفرینٹ ایفرٹس کے تھرو پروو کر لیا. پھر ہے جی ٹرانسپلانٹیشن، کہ جو ٹرانسپلانٹیشن آف آرگنز ہیں وہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو مسلم اسکالرس ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آرگن وہ سیل کرتا ہے تو وہ حرام ہے، اگر وہ گفٹ کرتا ہے تو وہ حلال ہے. تو اس کی جو اگزامپل ہے وہ مینس کہ اگر کوئی مر رہا ہو اور اس کو کسی آرگن کی ضرورت ہو اور آپ جو ہیں وہ ایک آرگن پہ زندہ رہ سکتے ہیں، دین یو کین گفٹ دا آرگن اور اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز حلال، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں if anyone saves a life it is as if he saves the lives of all mankind. The third one is test tube baby. تو جو فیڈرل شرعیہ کورٹ ہے انہوں نے ویلیڈیٹ کیا تھا the method of test tube baby for those married couples who are having some medical complications، کہ جن married couples میں کوئی اللہ کی طرف سے شارٹ کمنگز ہیں so they can acquire a baby through test tube method. دین کووڈ-19 کی اگر ہم اگزامپل لیں کہ جمعہ پریئر جو ہے اس میں ریسٹرکشن کر دی تھی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ صرف نماز پڑھنے آئیں یا جو فرض ہیں صرف وہ پڑھیں. پھر اس کے بعد جو نماز میں وہ گیپ کا ایشو تھا وہ بھی جو اسکالرس تھے انہوں نے اجتہاد کے تھرو ہی اس کو ویلیڈیٹ کروایا اور بعد میں جو پھر سارے اسکالرس تھے وہ متفق ہوئے اور جو اجتہاد تھا وہ پھر اجماع میں کنورٹ ہو گیا. حج جو ہے اس کو روک دیا گیا تھا تو یہ بھی اجتہاد میں ہی آتا ہے. دین کہ گھروں میں نماز ادا کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اجتہاد کے انڈر آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ اجتہاد کے تھرو سولو ہوئے، جیسا کہ ملک بینک ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے دین دیر از نو پرابلم ود ملک بینک کہ آپ کسی بچے کو دے سکتے ہیں. پھر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑا ایشو تھا کہ ویڈیو ایویڈنس کو جو ہے وہ مانا نہیں جاتا تھا، تو جو ویڈیو ایویڈنس ہے اس کو پھر اجتہاد کے تھرو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کروایا گیا. ریسنٹ اگزامپل عثمان مرزا کیس تھا تو اس میں کسی نے بھی کوئی بھی وٹنس نہیں کیا، بٹ چونکہ ویڈیو اس کی موجود تھی ریکارڈ پہ تھی تو اسٹیٹ نے جو ہے وہ خود ہی اس پر کارروائی کی. اسپیس ٹریولنگ پہ اجتہاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ کہیں اسپیس میں ٹریول کرتا ہے اور اسے نماز پڑھنی ہے دین اسے کس طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے. تو اس کا یہ حل نکالا گیا کہ انہیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اسپیس سے وہ مکہ کی طرف جو ہے وہ ٹرائی کریں نماز پڑھنے کی، کہ ان کو لوکیشن کا پتہ ہو کہ مکہ جو ہے وہ کس طرف فال کرتا ہے ارتھ میں، اور اگر نہیں ہے تو بس جہاں پر بھی آپ چاہیں جس ڈائریکشن میں بھی چاہیں تو نماز ادا کر سکتے ہیں. آتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ جو ہے انالوجی، جس کو ہم قیاس کہتے ہیں. انالوجی اور قیاس جو ہے از دا فورتھ سورس آف شریعہ اسلامک لا ہے. سب سے پہلا قرآن آ گیا، دین حدیث آ گئی، دین اجماع ہو گیا، پھر اجتہاد ہے. ان کیس آف دا لیک آف ڈائریکٹ ٹیکسٹ فرام دا قرآن اور حدیث اور اینی کنٹمپریری ایشو میکنگ اے ججمنٹ بیسڈ آن انالوجی از پرمیسیبل بائی شریعہ. کہ اگر پہلے کوئی ہمارے پاس ججمنٹ موجود ہے اور اسی قسم کا جو ایشو ہے وہ آج کے دور میں ارائز ہوتا ہے تو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جو حدود یا جو بھی قانون جو ہے وہ اس چیز پر اپلائی ہوگا، تو جو آج کے چیز میں کوئی ایشو ریز ہو رہا ہے تو ہم اسی چیز پر بھی وہی ججمنٹ جو ہے وہ اپلائی کریں گے. اگزامپل دیکھتے ہیں. Drug abuse and wine drinking are both not permitted by Sharia, although they are two different problems. The first was not known in early days of Islam and it was not mentioned in Quran or Hadith. Analogically speaking, since drug abuse has the same effect as alcoholic abuse, loss of consciousness, which is forbidden in Quran and Hadith, therefore drug abuse must be banned by law as well. کہ دیکھیں جی اسلام میں جو وائن ڈرنکنگ ہے وہ تو حرام ہے، شریعہ جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے وائن ڈرنکنگ جو ہے وہ بین کی. بٹ اگر وائن ڈرنکنگ کی ہم نیچر دیکھیں تو بندہ جو ہے وہ جب بھی وائن پیتا ہے تو وہ اپنی جو کانشیسنیس ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے، مطلب وہ اوسان اس کے خطا ہو جاتے ہیں. اب آج کل کے دور میں جو ڈرگ ابیوز ہے وہ بہت کامن ہے. ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹاکسیکیشن جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہے، بٹ ان کا جو افیکٹ ہے وہ سیم ہی ہے کہ جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ ڈرگ کنزیوم کرتا ہے تو
اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے جو اوزان ہیں وہ خطا ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ قیاس کیا گیا اسکالرز کے تھرو کہ چونکہ دونوں کے جو افیکٹ ہیں، آؤٹ کم ہے، وہ سیم ہے، ہینس بوتھ آر کنسیڈرڈ ایز illegal in Sharia and are not permitted by Sharia. Another example of chaos is the case ban on selling or buying goods after the last call for Friday prayer until the end of the prayer. By this analogy, this prohibition is extended to other transactions and activities such as agriculture, work and administration. تو جی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی آخری اذان جو ہے وہ سنائی دے تو تم ہر قسم کی جو سیلنگ اور بائنگ ہے وہ بند کر دو۔ اب اس سے یہ انالوجی لی گئی کہ یہ صرف جو ہے جو ججمنٹ ہے وہ صرف لین دین کے معاملے میں ہی اپلائی نہیں ہوتی، بلکہ باقی ایکٹیویٹیز میں بھی یہی جو ججمنٹ ہے وہ اپلائی ہوگی کہ اگر کوئی انسان کسی دفتر میں کام کر رہا ہے تو جمعے کی جو آخری اذان ہے وہ سنائی دیتی ہے تو اس کو اپنا کام چھوڑنا ہے اور نماز کے لیے جانا ہے۔ اگر کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے تو اسے جمعے کی جو آخری اذان ہے وہ سنائی دیتی ہے تو اسے اپنا کام کاج چھوڑ کے جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔